सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशंस मिलके वकला की तहरीक को आगे लेके जाएंगे। ये हक सिर्फ और सिर्फ वकला के नुमाइंदगान का होता है और कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हम वकला तहरीक चला सकते हैं। सिर्फ वकला के मुंतखब नुमाइंदगान, वो सुप्रीम कोर्ट बार के हों, हाई कोर्ट बार के हों, डिस्ट्रिक्ट बार्स के हों, ये उनका हक है। तो इसलिए मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आइंदा इलेक्शंस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो इस जद्दोजहद जो कि इस वक्त गैर आईनी सूरत हाल में पैदा हुई है, इसको इंशाअल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। देखिए, वकला ने हमेशा स्ट्रगल की है आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और उस हवाले से अदलिया की आज़ादी के लिए। लिहाजा हमारे ये एक मखसूस रोल रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि वो हम हमेशा जब भी कभी कोई डिक्टेटर आता है, जब कभी कोई और ताले आजमा आता है, हम वकला हमेशा उसके सामने खड़े हो जाते हैं और आइन की अमलदारी के लिए काम करते हैं। लिहाजा ये आइन और रूल ऑफ लॉ जो है, इसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियां दी, चाहे वो 1968-69 का टाइम था, अयूब खान जैसे डिक्टेटर के खिलाफ मैं खुद वकला के जुलूसों में जाता रहा हूं 1968-69 में। लिहाजा इसी तरह ज़ियाउल हक के खिलाफ 11 साल तहरीक वकला ने चलाई है और बेशुमार जुलूस निकाले गए हैं, पूरी तरह जद्दोजहद की है। उस किस्म के भी डिक्टेटर से जान छुड़ाने में वकला का बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरह मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर जो बहुत क्लेम करता था, बड़ा एरोगेंट था, उसके से भी जान सिर्फ और सिर्फ वकला ने छुड़ाई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1980s में हम हर साल कन्वेंशन करते थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर इंतजाम, और क्योंकि उस वक्त हाईएस्ट बॉडी जो थी वो वही प्रीमियर बार एसोसिएशन थी, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते थे बहुत सारे, वो सिर्फ उन कन्वेंशंस में पीछे छुप के बैठते थे। उनमें जुर्रत नहीं थी कि खुल के सामने एक डिक्टेटर के सामने उसके सामने खड़े हो सकें। वो वकला के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ार में होते थे कि वकला जब करेंगे कन्वेंशन तो हम उस कन्वेंशन में भी दो बातें कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इससे नहीं कहते कि कौन आया और कौन नहीं आया, लेकिन हम हमेशा आइन के लिए, अपने मफादात के लिए नहीं लड़ते, ना कभी लड़े हैं ना कभी लड़ेंगे। दूसरा जिसके ऊपर बात हुई है, जिसकी तरफ इशारा किया है हमारे वकला भाइयों ने, कि हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। बेशक ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूनाइटेड हों, और हम यूनाइटेड हैं। ये जुबैरी साहब और उनकी काबीना ने साबित किया है कि वकला किस तरफ हैं, यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात वाज़ेह है कि हमारे अंदर इस किस्म के लोग दाखिल किए जाते हैं जो कि हमें आपस में डिवाइड करें। जिस तरह आपने देखा कि अदलिया को डिवाइड करने की कितनी मज़मूम कोशिश हुई है, जिसकी वजह से हमारे जजेस जो हैं उनका आपस में इख्तलाफात खुल के सामने आए हैं। इसी तरह
آپ کو چوکنا رہنا ہے. وکلا میں بھی اسی قسم کی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کا سینٹیمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے تو مجبور ہیں بہت سے لوگ زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے بھی. لیکن ہمیں اپنے اندر وہ سارے ایسے اشخاص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات اندر سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. وکلا سے بہتر پولیٹیکل سوچ کا طبقہ کوئی نہیں ہے. لہذا ہم اس چیز کا اپنے احتیاط برتتے ہوئے جس طرح بالخصوص پچھلے سال کے اندر آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور اس میں بظاہر بعض لوگ جو وزیر بھی تھے وہ بظاہر وکیل بھی تھے انہوں نے اس کا پورا ساتھ دے کے آج ہمیں اس حالت میں لے کے گئے ہیں. ہمیں اس لیے چوکنا رہنا ہے. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم وکلا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں لے کے جاتے. اس کا ہمیشہ سے ہم نے کھل کے اظہار کیا ہے. سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہر وکیل کا حق ہے. سیاست کرنا آئین میں ہر وکیل، ہر شخص، ہر شہری کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاست کریں، سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت سے وابستہ بار سے باہر نکل کر ہوتے ہیں. بار کے اندر ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں. بار کے اندر ہماری ایک ہی سیاسی جماعت ہے، وہ کالے کوٹ کی جماعت ہے، جو آئین کی جماعت ہے، جو رول آف لا کی جماعت ہے، جو عدلیہ کی آزادی کی جماعت ہے. یہاں ہم سب اکٹھے ہیں. ہماری ایک ہی پارٹی ہے کہ ہم نے آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے. یہی یہاں پر ہم اکٹھے ہیں. اس لیے میں ہر دفعہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی بار کی سیاست کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست مت لے کے آئیں. پولیٹیکل پارٹی کی سیاست بار کے باہر ہے. کریں، ضرور کریں، یہ بھی ایک قومی ضرورت ہے. لیکن بار کے اندر وکلا کو پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر، پولیٹیکل سوچ کی بنیاد پر ڈیوائیڈ نہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جس نے ہمیں ہمیشہ ڈسپوائنٹ کیا ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 75 سال سے عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ ہماری بڑی ہی افسوسناک تاریخ ہے. پچھلے 76 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ اس کو منیر تھاٹ کہیں یا انوار الحق کا تھاٹ کریں، یعنی یہ وہی ہے، وہی عدلیہ ہے جو استعمال ہوتی رہی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت ہو رہی ہے، ہم اس سے بہتر توقع رکھتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ میں بڑی واضح کمزوری دیکھ رہے ہیں. اگر عدلیہ نے ہمت کر کے فیصلہ کیا آئین کے مطابق کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، یہ فیصلہ دینے کے لیے عدلیہ نے، ہماری سپریم کورٹ نے بڑی جرات اور ہمت دکھائی. ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہاں تک کہ تاریخ بھی دے دی کہ اس تاریخ کو الیکشن کرائیں. افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. افسوس یہ ہے کہ جو چند لوگ باہر اکٹھے ہوئے تھے عدلیہ کو دھمکانے کے لیے، یہ چند جو آئے تھے چیف جسٹس کو کچھ کہنے کے لیے، اس کا اثرات ہمیں اچھے نظر نہیں آئے. بالکل صحیح بات کہی ہے کھوسا صاحب نے. بھائی آپ ہمت کرتے 14 مئی کا جو نے ڈیفائی کیا تھا، چاہے اس وقت کا پرائم منسٹر، لا منسٹر ہوتا، یا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا، یا کوئی اور
اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا، ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ہمت بندیال صاحب کرتے تو سارے وکلا ان کے ساتھ، پاکستان بھر کے وکلا ان کے ساتھ ہوتے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ جس دن کچھ سیاسی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر دھمکانے والی تقاریر کی گئی تھیں، میرا وکلا کے ساتھ اس وقت بڑی حد تک ایک رابطہ تھا، اور میں نے اپنی جو ہمارے سے ریلیٹڈ بار ایسوسیشنز، جو گروپ سے ریلیٹڈ، ان سب سے کہا کہ آپ سب سپریم کورٹ کے پریمیسز کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ہمارے زپیری صاحب کی قیادت میں، اور مجھے خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں وکلا کالا کوٹ پہن کر اس دن سپریم کورٹ کے پریمیسز میں موجود تھے۔ اس میں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا کا خاص بہت بڑا رول ہے۔ میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے وکلا نے ایسے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہمیشہ ہمارے معاملات کو آگے لے کے گئے ہیں۔ تو اگر ہمت کر جاتی جوڈیشری، جو 9 مارچ 2007 کا واقعہ ہے، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ کچھ کرتے تو اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں جوڈیشری کے ساتھ کیا کرتی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 9 مارچ 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس کو دھمکانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ کھڑا ہو گیا تو پاکستان بھر کے وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے، اس دھمکانے والے ڈکٹیٹر کو آخرکار مایوس ہو کر اپنے آفس سے الگ ہونا پڑا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر جوڈیشری کوئی بھی دلیرانہ قدم کبھی بھی اٹھائے گی، وکلا سارے irrespective of political parties، وکلا سارے اس کے ساتھ دست و بازو بن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جرات تو کریں نا۔ تو اصل مسئلہ جو آ رہا ہے، میں بالکل صحیح کہا ہمارے دوستوں نے کہ لاہور ہائی کورٹ کا کوئی اچھا رول ہم نہیں دیکھ رہے۔ پنجاب میں بے شمار خواتین، سیاسی ورکر، سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے ورکرز کو پچھلے کئی مہینوں سے اندر رکھا ہوا ہے۔ بہت ساری پٹیشنز ہو گئی، جرات نہیں پڑ رہی، یہاں چھوڑتے ہیں وہاں پکڑے جاتے ہیں۔ اگر اس ہائی کورٹ میں جرات ہوتی، اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں جرات ہوتی، مجال ہے کہ کوئی پولیس والا آ کے یہ حرکت کر جاتا، لیکن اپنی کمزوری کا ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ان کی کمزوریاں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹے چھوٹے ویورز، کن چیزوں کی خاطر آپ یہ کر رہے ہیں؟ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمت دکھاؤ گے، پشاور ہائی کورٹ ہمت دکھا رہی ہے، وہاں جرات نہیں پڑ رہی کسی کی۔ کئی لوگوں نے کہا مجھے کہ پنجاب میں جو پہلی دفعہ ظلم ہوا، جو کہ ضیاء الحق کے جابرانہ دور میں نہیں ہوا، یعنی خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، دروازے توڑے گئے اور خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی، یہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک بات کہی تھی، بھائی ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہونا، پنجاب میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ اب پنجاب بھی وہ بھگت رہا ہے۔ یہ رات کو غائب کرنا، یہ لاشیں پھینکنا، یہ مسنگ پرسنز ہونا، یہ صرف بلوچستان کی بدقسمتی نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ میرے بھائی بلیدی نے اور میرے ہور بلوچستان کے بھائیوں نے بات کہی۔ سارے قوم کو پتہ ہونا چاہیے
کہ کیا گزرتی ہے اس ملک میں اس ہاتھوں. اس لیے یہ تجربے جس سے پنجاب گزر رہا ہے غالباً پاکستان کو اس حوالے سے یونیفائی کر رہا ہے. سب کے تجربات آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 1971 میں ہمارے بنگالی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ مجھ سے اچھے پاکستانی تھے, وہ ہم سب سے اچھے پاکستانی تھے, پاکستان بنانے والے تھے, پاکستان کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے. جو میرے ہم اثر ہم اور لوگ جانتے ہیں, ہم ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں. سردار لطیف کھوسہ اور میں کلاس فیلو ہیں, ہمارے ساتھ بنگال سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے. بلکہ 1966 میں مجھے یہ فخر ہے کہ ایک بنگالی بھائی کو میں نے سپورٹ کر کے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری الیکٹ کروایا تھا. اور مجھے بنگالی بھائیوں کا ریسپانس ملا تھا کہ ہم پنجابی کو کچھ اور سمجھتے تھے, لیکن آپ پنجابی لوگ سوچ میں آئین اور جمہوریت رکھتے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی ہے. جس دن میں نے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے انٹر-یونیورسٹی ڈیبیٹ کرائی تھی, تو ایسٹ پاکستان کی تینوں یونیورسٹی کی طرف سے ٹیمیں آئی تھیں انگریزی, اردو اور بنگالی زبان میں ڈیبیٹ بولنے کے لیے. اور ان کے نمائندوں نے مجھے کہا تھا, چاہے وہ راجشاہی سے تھے, وہ ڈھاکے سے تھے یا چٹاگانگ سے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ ہیں جو بنگالی زبان کو قومی زبان سمجھتے ہیں. میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے کہا کہ بنگالی اتنی ہی ہماری قومی زبان ہے جتنی اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمارا آئین کہتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت کرٹیکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں چاہے ہم سندھ سے ہیں, پنجاب سے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں یا بلوچستان سے ہے, ہم نے ایک یونائٹ ہو کے اس سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے. اور بالخصوص وکلا نے اس میں لیڈ لینی ہے اور وکلا کے نمائندوں نے آگے معاملات کو لے کے جانا ہے. ہمیں یقین ہے ہماری لیڈرشپ اس وقت بہت اچھے ہاتھوں میں ہے. جس طرح زبیری صاحب ہمارے صدر نیشنل بار ایسوسی ایشن ہے, جس طرح اشتیاق صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں, اور اس طرح اور بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اچھے صدور موجود ہیں. اور بلوچستان کے نمائندے سارے اس معاملے میں یکجا ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم مزید اپنا نیریٹو آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہم آئین سے باہر کسی کو نہیں ہونے دیں گے. پاکستان آئین کی کریشن ہے, آرٹیکل 243, 44, 45, 46 ان کی, اور ان کو اس کے دائرے میں ہی رہنا ہے, اس سے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتے. میں یہ کہوں گا کہ پڑھو آئین کے واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص میں بھرتی ہوتا ہے کسی بھی رینک میں, وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئین کو پروٹیکٹ کروں گا, ڈیفینڈ کروں گا, پریزرو کروں گا, جو کہ آج کا موضوع ہے. اور یہ بھی کہتا ہے میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں, I will not take part in any political activity. یہ ان کی قسم ہے. میرے خیال میں بار بار یہ قسم پڑھانی چاہیے کہ تم نے کیا اوتھ لیا ہے. تم کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں حصہ لے سکتے, تم کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم کوئی الیکشن انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم الیکشن میں اپنے مرضی کے جو نتائج نہیں لے سکتے. کیونکہ مجھے یاد ہے, اور آپ سب جو میرے ہم اثر, کہ 11 سال ضیاء الحق کیا کہتا تھا کہ میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہا. وہ کہتا تھا میں الیکشن اس لیے نہیں کرا رہا کہ جب تک مجھے یقین نہ آ جائے کہ نتائج مثبت ہوں گے
مثبت نتائج کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی لگتا ہے یہی سوچ ہے، وہ مثبت نتائج کی خاطر الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن بھول جاؤ